ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट बट वन है, ये है प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पहले ही पढ़ा और अब दो प्रॉफिट्स रह गए हैं। एंड दीज टू आर एक्चुअली, एक है मूसा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में हमें इस इसमें बात करनी है। और दूसरा है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आता है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इन इनके साथ जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी है, इस लिहाज से भी कि कुरान है, कुरान में इन दोनों का काफ़ी भरपूर ज़िक्र आया है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रॉफ़िट को किसी जगह मिली है कुरान में, कुरान के टेक्स्ट में अगर सबसे ज़्यादा जगह मिली है तो दैट इज़ द प्रॉफ़िट मूसा अलैहिस्सलाम। बहुत सारी मतलब इसके बारे में डिटेल्स हैं। हालाँकि कुरान में वो तरह-तरह से आई है, मुख्तलिफ़ आप इसको समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जैसे वो सीज़न्स आते हैं, तो सीज़न्स की तरह सूरह त्वाहा में है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर है। तो आप जो कुरान की तिलावत करता है, उसको मूसा अलैहिस्सलाम दिमाग में होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र काफ़ी जगहों पर मिलता है। इसके अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कल हमने पढ़ा कि पूरी एक मुकम्मल सूरत जो है अहसन अल कसस में जो कुरान ने उसको कहा है कि किस्से के तौर पर बयान हुआ है। और बहुत ज़बरदस्त सूरत है और जब आप उसको पढ़ेंगे, इंटरनलाइज़ करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे हम हमें उसमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह वर्क करती है, उसके बारे में आपको बहुत सारा मतलब उसके बारे में मिलता है। म मसाइल का हल निकलता है वहाँ से। और इसी तरह जो हमारा जो लास्ट वाला जो इसका क्वेश्चन है दैट इज़ ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस जिसको हम कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी एक ख़ास मतलब पैगंबरों में एक ख़ास मकाम है उनका। और ख़ास मकाम इस लिहाज से भी है कि मतलब अ, ये वर्जिन मैरी से पैदा हुए हैं। और इस लिहाज से भी एक अनोखा वाक़या था दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के बाद। तो ये काफ़ी अहम है। और दिलचस्प बात ये है कि जिन 5 प्रोफ़ेट्स के बारे में आपके इस चैप्टर में आपसे पूछा जाता है, ये बहुत ही अहम है। आदम अलैहिस्सलाम इस लिहाज से क्योंकि ये हमारे जो जो दुनिया में जो औलाद आदम चली है, प्रोजेनी चली है आदम अलैहिस्सलाम की या इंसानियत की, वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, वो जो है अंबिया और रसूल के बाबा जो हैं, दीन हनीफ जो असल में जिसकी बुनियाद पर सारे के सारे वर्जन जो भी इस्लाम के वर्जन मिलते हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा एक तरह से देखा जाए या नसरानियत को जिसको हम नसरानियत भी कहते हैं, या इसी तरह फिर जो यहूदी मज़हब है, बनो इसराइल का जो मज़हब है। ये उन उन और उसके बाद इस्लाम, ये उन सब का बाबा आदम है, यानी जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखते हैं। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख़ास तरीके से उसको बयान किया गया है कि किस तरह से एक कौम का जो उरूज होता है, वो किस तरह से होता है और उसके लिए एक शख़्स क्या कर सकता है। एक शख़्स किस तरह से एक बहुत बड़ी कौम को बहुत बड़ी लेवल तक ले जा सकता है। और फिर उसके बाद अल्लाह की नाफ़रमानी करने के बाद वो कौम किस तरह मुसीबत में पड़ सकती है और एक शख़्स आके, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, एक शख़्स आके वो उनको उस मुसीबत से छुटकारा दे सकता है। दिस इज़ एक्चुअली अबाउट द लीडरशिप। यानी जब हम इन 2 को पढ़ते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को जब हम पढ़ते हैं, तो लीडरशिप। और इसके बाद जब हम ईसा अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह उस पर मैं बताऊँगा कि उनका क्या मामला है। तो ये लीडरशिप का उन्सुर जो है पहले से ही प्रॉफ़िट्स में पहले से ही मौजूद था और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसको इनहेरिटेंस में उनको मिला था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बनो इसराइल जो है काफ़ी फले-फूले और इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक 500-600 साल तक उन्होंने राज किया मिस्र में। और उसके बाद उन्होंने अल्लाह से जो है नाफ़रमानी शुरू कर दी और उसके अताब में वो अपना सब कुछ खो बैठे वहाँ पर। एंड दे टर्न्ड इंटू स्लेव्स। और जो जो फ़िरौन, उस ज़माने का फ़िरौन जो था, उन्होंने उनको अब सारी की सारी आज़ादी सलब कर ली। और फिर अल्लाह ने उन पर एक बार फिर जो है रहम खाया, उन पर मेहरबानी की, उन पर मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए और मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। लेट अस सी व्हाट मूसा अलैहिस्सलाम डिड। The followers of Prophet Yaqub alayhi salam, also known as Israel,
are called Banu Israel اور Israelites. جب ہم اسرائیلائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں وہی پروجنی ہے جو اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پرافٹ ابراہیم کے بچے تھے. ان میں سے جو اسحاق علیہ السلام کا بیٹا جو تھا ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس کے 12 بچے تھے جو ہم نے کل یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھا. اور پھر وہاں سے ایک لمبی پروجنی ان کی چلی. دے آر نون ایز اسرائیلائٹس، یا جن کو ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں. یہ اسرائیلائٹس جو ہے یہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اب رہی بات جو آج کل کے جو یہود ہے ان میں کچھ جو ہے باقی بھی ہے، وہ پیورلی وہ اسرائیلی نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ ادھر ادھر سے بھی جو اشکنازی جیوز وغیرہ ان میں سے ہے. ان کی ایک الگ کہانی ہے، تو اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کلاس میں. They lived in Egypt since the days of Prophet یوسف جوزف موس. اور جو ہم نے پچھلے کوشچن میں پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام جو بائی دا انٹرونشن آف Allah's مرسی وہ ایجپٹ پہنچا. پھر مصر میں اس کو جب اعلیٰ مقام ملا تو اس نے اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو وہاں بلایا، اپنے سارے گھر والوں کو وہاں بلایا، اور پھر وہ وہاں آباد ہو گئے. ان کو ایک فرٹائل لینڈ ملی وہاں پر تو اعزاز کے طور پر، اور اس نے اس کو اپنے بھائیوں کو دیا. اور بہت جو ہے اسرائیلی جو ہے بہت اچھی طرح سے انہوں نے وہاں پر اپنی زندگی شروع کر دی. اور یہ معاملہ تب تک جاری رہا جب تک موسیٰ علیہ السلام سے پہلے چند کچھ واقعات ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو سارے کے سارے اسرائیلائٹس جو تھے، اسرائیلی جو تھے وہاں پر جو رہ رہے تھے بنو اسرائیل، ان کے ساتھ اب وہاں پر بہت زیادہ برا برتاؤ ہونے لگا. they were actually turned into slaves. ان کو اب مطلب پابند سلاسل کیا گیا. ان کو اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی آزادی چھین لی گئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام was born in Egypt 450 years after یوسف علیہ السلام. جیسا میں نے کہا کہ یہ تقریباً 400 450 یا 500 کے آس پاس کی بات ہے کہ یہ 450 سال بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام. اور اتنے دیر میں کافی زیادہ جو ہے اسرائیلی وہاں پر رہ رہے تھے، آباد تھے. At the time Egypt was ruled by Pharaoh. توبہ یہ بند کرو توبہ. کتنی مرتبہ میں آپ کو سمجھاؤں. اوکے، تو بات کر رہے تھے کہ ابراہیم سوری یوسف علیہ السلام کے 450 سال بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اس زمانے میں کیا تھا؟ ایٹ دیٹ ٹائم ایجپٹ واز رولڈ بائی فیرو. اور اس وقت مصر پر جو حکومت تھی وہ تھی فرعونوں کی. Pharaoh, the king of Egypt, treated the Israelites harshly. اور بہت زیادہ سختی انہوں نے اس پر ان پر کر رکھی تھی، یعنی اسرائیلیوں پر ان کی زندگی کو دوبر کر دیا تھا. وہ بہت ہی زیادہ مشکلات کی حالات میں وہ وہاں پر زندگی گزار رہے تھے. He feared that these foreigners, he means that they came from somewhere else. چونکہ ان کو ہم جانتے ہیں اس کہانی کا جو اصل حصہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے. فارینرز کا لفظ آپ کو وہاں سے پتا ہے چلے گا کہ انہوں نے ان کو فارینرز، باہر سے آنے والے لوگ کیوں کہہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اصل میں ایجپشنز خود نہیں تھے، یہ وہاں مصری یہ خود نہیں تھے اسرائیلی، یہ اسرائیلی تھے اور یہ فلسطین سے چل کر وہاں آ گئے تھے. اور دیٹ از وائی کہ انہوں نے ان کو لگا کہ یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں who are former rulers might grow in number and become powerful enough to overthrow his kingship. اس کو لگا اس زمانے کے فرعون کو لگا کہ یہ انہوں نے چونکہ یہاں پر اقتدار بھی دیکھی ہے، یہ حکومت کرتے رہے ہیں. چونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بہت بڑی قدر و منزلت تھی، اور اس کے بعد ان کو بہت اور زیادہ مطلب قدر و منزلت وہاں ملنے لگی. اور فائنلی وہ اپنے خدا کو بھی بھول گئے.
اور اب جو فرعون اس زمانے میں تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، تو اس کو خدشہ ہوا کہ یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں، کہیں پر یہ ہمارے اس حکومت کو ہی اپنی گرفت میں نہ لیں، اور ہمیں اپنے اس جو ہماری سرداری ہے ان لوگوں کے اوپر، جو ہماری بادشاہ ہے، اس کو ہی ختم کر دے، اس کو ہی اوور تھرو کر دے. سو ہی ٹک ایوری اسٹیپ ٹو کریش them. لہذا اس نے ہر طرح سے ان کو کچلا، جو بھی اس سے بن پایا ان کو زمین بوس کر دیا، جس طرح سے ان کے ساتھ اس کی جو ذاتیاں ہیں، ذاتیوں کے پہاڑ ان پر توڑ دیے، اور اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ان کو ختم کرنے کی. Ramses II went to the extent of giving orders to kill every male child born in their family. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس زمانے کا فرعون تھا، اس کا اصل نام جو ہے ریمسس، میں نے اسی نام سے یہاں لکھا ریمسس سیکنڈ تھا. تو ریمسس سیکنڈ نے یہاں تک آرڈرز کی، یعنی جو اس زمانے کا فرعون تھا، فرعون وہاں کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، تو فرعون جو اس زمانے کا تھا، اس نے یہ بھی آرڈرز نکالے کہ جو بھی ہر بچہ جو ہے، جو میل چائلڈ ہوگا، جو بچہ جو ہے، لڑکا جو پیدا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام واز بورن ڈیورنگ دس کریٹیکل ٹائم، اور اسی زمانے میں، اسی اسنا میں جس سال باری تھی بچوں کو کاٹنے کی. ایک روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور اگلے سال کے بچوں کو کاٹ دیا جاتا تھا. اور کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہانی ایڈ کرتے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس کے پاس جو اس زمانے میں جو ایسٹرولوجی وغیرہ یہ چیزیں جو تھی، بہت ہائی لیول کی سائنس ان کو تھی. وہ فیوچر کے بارے میں بہت ساری پروڈکشنز جو تھی وہ اس کا علم جانتے تھے. تو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا، جو اس کے ایسٹرولوجسٹ تھے، انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ ایک بچہ اس میں بنو اسرائیل میں پیدا ہوگا جو فرعون کو مطلب اس کی سلطنت کو اپنے قبضے میں کرے گا. تو دس واز واٹ ہی فیئرڈ. تو اس کی وجہ سے وہ بہت ہی ٹیش میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ ان کو مار ڈالو. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ملا کہ فیڈ بیک ملا کہ اب ان سب کو مار ڈالیں گے تو سلیوز ہم کہاں سے لائیں گے، تو یہ سلیو کو بھی رکھنا ہے. اس وجہ سے ایک روایت کے مطابق 1 سال جو تھے، 1 سال چھوڑ کے 1 سال جو ہے بچوں کو کاٹا جاتا تھا. یعنی جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے، 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. جو مثال کے طور پر اس سال پیدا ہوئے ان کو چھوڑ دیا تھا، جو اگلے سال پیدا ہو جائیں گے ان کو مار دیا جاتا تھا. یہ بھی ایک کہانی ہے. لیکن لڑکیاں جو تھی، اس میں بیٹیاں جو تھی، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو جس سال اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو مارا جا رہا تھا، مار دیا جا رہا تھا. سو اٹ واز اے ویری کریٹیکل ٹائم. یہ بہت ہی نازک وقت تھا، اور اسی نازک وقت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہو گئے. سو انڈر ڈیوائن انسپائریشن ہر مدر پٹ دا بیبی انٹو دا باسکٹ اینڈ فلوٹڈ دا باسکٹ ان دا ریور. اب اللہ نے اس کی ماں کو، جب یہ تردد ہوا، اس کو قرآن نے اس کے بابت جو ہے کافی ذکر کیا ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جب جو دل ہے اب اس غم میں مبتلا تھا کہ میرا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کا کیا کروں، تو اللہ نے اس کو انسپائر کیا، اس کو ایک طرح سے وہی اس پر کر دی، الہام پہنچایا اس پر کہ آپ اس بچے کو، آپ ڈرے نہیں، آپ اس بچے کو جب یہ پیدا ہوگا تو آپ اس کو ڈال دیں دریا کے اندر. تو اس نے ویسا ہی کیا. اس نے ایک مطلب جو ایک ٹوکری ہے، اس ٹوکری میں اس بچے کو ڈال دیا اور پھر اس کو پانی میں بہا دیا. شی آسکڈ مریم، موسیٰ علیہ السلام سسٹر. اب اس کے ہاں ایک بڑی بیٹی تھی جو مطلب تقریباً بالغ اتنی تھی کہ وہ بات سمجھتی تھی اور بات کر سکتی تھی. تو اس نے اس سے کہا کہ اب آپ دور سے اس کو واچ کرو، جو یہ باسکٹ جا رہا ہے جس میں آپ کا بھائی ہے، اس کو آپ واچ کرو دور سے، فرام اے ڈسٹینس ٹو اوائڈ سسپیشن، تاکہ کسی کو شک نہ ہو. یعنی دریا کے کنارے کنارے باسکٹ جا رہا ہے، تو آپ اس باسکٹ پر نظر رکھیں، دور ہی رہے لیکن باسکٹ پر نظر رکھیں، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے. کیونکہ ماں ہوتی ہے، بچے کو دریا میں ڈالنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے ایک ماں کے لیے. So the box was picked up by Pharaoh's men. آگے چل کر اب یہ مریم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے، اس کو دیکھ رہی ہے،
اور اس نے دیکھا کہ جو اس کے فرعون کے جو آدمی تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا. She was very glad to have the lovely baby. Sorry. They took the baby to Pharaoh's wife. اب انہوں نے کیا کیا, وہاں سے جب اس کو اٹھا لیا تو اب انہوں نے اس باسکٹ کو بچے سمیت اب فرعون کی بیوی کے سامنے رکھ دیا. اور جب فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھ لیا, she was very glad to have the lovely baby and adopted him. اس کے ہاں پہلے سے ہی اللہ نے, اب اللہ کی معیشت ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا کو چلانے کا, تو اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. تو فرعون کی اس بیوی کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی, تو جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس نے اس کو اپنا لیا اور کافی زیادہ اس کو یہ پیارا ہو گیا. So Musa alayhi salam's sister went to the Pharaoh's palace and suggested a nurse to look after the baby and suckle him. تو اب یہاں پر مریم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن, یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نہیں ہے, میں مریم جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس واقعے میں تھی, وہ سیدھے جاتی ہے فرعون کے محل, اور وہاں پر اب وہ بچہ جو تھا اس کے دودھ کا مسئلہ تھا کہ اس کو سکل کون کرے, اس کو دودھ کون پلائے, تو یا اس کو جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ مطلب اس کی دائی کون بنے. تو وہ وہاں پر جب چلی گئی تو اس نے ان کو سجیسٹ کیا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں, اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کی ہیلپ کروں گی. She was asked to bring her to the palace. اور اس سے وہاں پر جو ہے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے اس سے کہا ہاں پھٹافٹ آپ لائیے. اور ہو سکتا ہے کہ مطلب جو فرعون کی بیوی ہے اس نے اس سے کہا ہو کہ آپ جائیے اور ہمارے لیے کوئی بندوبست کر دیجیے. The mother was engaged as a nurse for the baby. اب بچے کی ماں کو اس کی فیڈنگ نرس کے طور پر, اس کی دائی ماں کے طور پر اس کو مطلب رکھا گیا. یہ اللہ کی معیشت ہے کہ, اور اللہ نے وعدہ کیا تھا, قرآن میں یہ واقعہ درج ہے, اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کا جو دل اتنا جو ہے مطلب ایک طرح سے جل رہا ہے بیٹے کی اس غم میں, تو آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کو آپ کا بیٹا لوٹا دوں گا. تو اللہ نے اپنا پرومس جو ہے اس طرح سے پورا کر دیا, اور وہ ایک تو اس کو اب اجرت میں ملنے لگی, بیٹے کو اپنے پال رہی ہے اور اجرت بھی لے رہی, مطلب پیسہ بھی کما رہی ہے. یعنی اللہ کے مطلب جو طریقے ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اینڈ نو بڈی کین ڈینائی دا فیکٹ کہ اللہ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑھیا ہوتے ہیں. ان دس وے موسیٰ علیہ السلام واز براٹ ان دا رائل پیلس. اور اب موسیٰ علیہ السلام, کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا کام کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا انوائرمنٹ چاہیے, یہ ان کہانیوں سے پتہ چلتا ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے کہ گھر سے جو ہے نکلنا اور پھر مطلب تعلیم حاصل کرنا, بڑے شہروں میں جانا, تاکہ ذہن انسان کا اتنا بڑا ہو جائے کہ بڑے فیصلے لے سکے. اور یہاں پر اب اگر موسیٰ علیہ السلام کی اپنے گھر میں پرورش ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ فرعون کا سامنا, جب اس کو اللہ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے, تو اب یہ شخص جو فرعون کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور اس نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا, اس کے لیے آسان ہو گیا. تو اللہ نے اس کا طریقہ پہلے ہی ڈھونڈ نکالا, پہلے ہی اللہ کو پتا ہی تھا کہ کیسے اس کو کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ اب اگر ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ہمیں کچھ بڑا سوچنا ہے, بڑا کرنا ہے, اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ہے. اس کہانی سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تربیت کا جو معاملہ ہے, یہ ساری چیزیں گھر میں نہیں ہو سکتی ہے. اور جب آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہو تو آپ کو بڑے لیول پر سوچنا ہے اور بڑی چیز دیکھنی ہوتی ہے, بڑی پکچر کو کا حصہ بننا پڑتا ہے. then and only then one understands the phenomenon جو دنیا میں ہے, اس کے بارے میں اس کا جو اس کا نظریہ ہے, جو اس کا آؤٹ لک ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. ورنہ مطلب انسان جو ہے جتنا کنفائنڈ ماحول میں رہتا ہے اتنے ہی کنفائنڈ اس کے حالات ہوتے ہیں, اتنے ہی کنفائنڈ اس کے خیالات ہوتے ہیں, اور اتنی ہی سوچ اس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس اپون ونس انوائرمنٹ. تو انوائرمنٹ بہت ضروری ہے, اور یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب جو یہ بچہ تھا
یہ ماں اس کی اپنی ہے، دودھ تو وہ پلا رہی ہے، لیکن جو اس کی تربیت ہے وہ ایک پیلس کی تربیت ہو رہی ہے، اور وہ پیلس میں بڑا ہو رہا ہے. اب وہ ایک مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک پرنس کی طرح اب زندگی گزارا ہے. سو موسیٰ علیہ السلام ریسیوڈ دا بیسٹ ٹریننگ ان دا پیلس. یہی بات میں نے یہاں پر آپ کو نوٹ کروائی ہے کہ اس کو سب سے بڑھیا تربیت کی کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، جو ہیومن افیئرس ہیں وہ کس طرح سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، اور کس طرح سے پالیٹکس کیسے چلتی ہے، سوسائٹی کیسے چلتی ہے، کنٹرول پاور کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ٹریننگ اس کو اپنے مختصر سی ایک جو ایک سلیو کے گھر میں ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کا باپ بھی جو تھا وہ ایک اسرائیلی تھا، اور سیدھی سی بات ہے وہ بھی ایک غلام ہی تھا اس علاقے میں. سو گاڈ گرانٹڈ ہم prophethood and bestowed on him wisdom and knowledge. اور اس کے بعد اللہ نے یہ ساری تربیت کرنے کے بعد اس کو پھر عقل و دانش اور علم و حکمت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کر. موسیٰ علیہ السلام اینڈ his brother Aaron اور ہارون were guided to the straight path. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اصل میں اس کا جو قرآن میں جو ورژن اس کا ملتا ہے، میں نے بہت ساری ڈیٹیل اس میں چھوڑی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ یہ پھر ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، بہت ساری جگہوں پر اس کی تو ہم مین پوائنٹ پر اس کو دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون علیہ السلام ہے. تو ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹٹرنگ ہوتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب جو لکنت ہوتی ہے، آج بات کرتے کرتے بات پھنس جاتی ہے کسی کی، تو وہ لکنت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. تو دیٹ از وائی کہ اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی، وہ رب اشرح لی صدری والی دعا بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے. اور اسی طرح اس نے ہارون علیہ السلام کو اللہ سے مانگا تھا کہ اس کو بھی نبوت عطا کی جائے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہارون علیہ السلام کی زبان بہت زبردست چلتی تھی، مطلب وہ کافی زیادہ مطلب اس میں ماہر تھا، اور مطلب بہت سارے مسائل کو وہ کنٹرول کرتا تھا، یہ ایبلٹی اس کے پاس تھی. یہ بعد کا واقعہ ہے. اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام جو اس جس خاندان میں وہ پل رہا تھا، یعنی جو فرعون کے گھر میں وہ پل رہا تھا، وہاں سے وہ کیسے نکلا، اور پھر یہ حالات جو ابھی ہم نے بتائے بیچ میں نے لائے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوئے. ون ڈے موسیٰ علیہ السلام came across Egyptian who was beating an Israelite. اچانک سے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لڑائی ہو رہی ہے، ایک مصری اور ایک اسرائیلی کے بیچ میں آپس میں گتھم گتھا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام gave the Egyptian a blow. موسیٰ علیہ السلام کافی زیادہ یہ بہت بہادر تھے، اور کافی مطلب یہ ویل بیلڈ تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب کافی قوی ہیکل، دیو ہیکل آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام. اور اس نے ایک ہی گونسا مارا اس ایجپشن پر، تو وہ ایک ہی گونسے پر، یعنی ایک ہی تھاپڑی موز. So after this after this inadvertent incident of killing, جب یہ نادانستہ واقعہ جس کو آپ کہیں ان ایڈویٹنٹ تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام مارنا نہیں چاہتا تھا، بیچ بچاؤ کرنا چاہتا تھا، اس میں ایک گونسا مار دیا تو وہ بھی وہ بیچارہ مر گیا، چونکہ اس کا بھی قصور نہیں تھا. اصل میں اسرائیلی جو تھا وہی گناہ پر تھا، غلطی پر تو وہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس کے اپنے ریس سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے وہاں پر طرفداری کی، اور جس کی اس کو سزا بھی مل گئی کہ وہ شخص مر گیا. اس کو تو مرنا تھا، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑی بہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ پکڑ ہوئی اللہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام had to leave the city. اب تو اس کے اوپر ریپ شیٹ لگ گیا کہ دیکھیے اس نے تو مطلب قتل کر دیا ہے. اب اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھاگ جائے. He left for Madian. وہ وہاں سے سیدھے مدین بھاگا، نزدیک میں جو علاقہ تھا. There he stayed for a period of 10 years. وہاں وہ 10 سال رہتا ہے، اور وہاں پر اس کو بیویاں ملتی ہیں، وہاں پر اس کو گھر ملتا ہے، اور اس کا بھی پورا کا پورا خاکہ کھینچا ہے قرآن نے. So then he moved on to a valley at the foot of Mount Sinai. پھر ایک مرتبہ رات کو وہ نکل گئے، اور گھر سے نکلے ہوئے تھے، چونکہ وہ گڈیریے کا کام کرتے تھے، شیپس پالتے تھے، تو اس کے گھر والے بھی ان کے ساتھ تھے. تو اب وہ توا کی پہاڑی کے قریب، جو ماؤنٹ سینائی جو جس کو ہم کہتے ہیں، توا کی وادی جو ہے، پہاڑی نہیں سوری، سینائی کی جو پہاڑی تھی اس کے بالکل دامن میں وہ تھے.
So once Musa was traveling with family when he saw a fire in the direction of Mount Tur. Here he received the divine guidance and was selected as a messenger of God. और यहाँ पर ही उसको एक दफा जो है नजर पड़ी, दूर के उसको लगा कि वहां पर आग जल रही है, और उसने अपने घर वालों को कहा कि आप वहां पर रुके तो मैं देखता हूं वहां क्या है। और वहीं पर आपको अल्लाह का दीदार हुआ, और वो अल्लाह का चुनिंदा नबी बन गया। Musa alayhi salam was given dawa commands in Egypt, but the law Sharia was communicated to him after he reached the Sinai desert. चूंकि मूसा अलैहि सलाम को जो दावत के लिए उसको मिस्र दिया गया, और लेकिन शरीयत जो है फिर जब वो वहां से वापस जब आए तो उसको शरीयत जो है वो वहां सिनाई के पहाड़ पर ही मिली। यानी दावत के लिए उसको पहले ही हुक्म मिला था, लेकिन उसके बाद जो है शरीयत उसको तूर सीना पर ही मिली। The sacred book given to Musa is called Taurat. It contained a pledge of guidance, mercy to those that fear their Lord. और जो किताब उनको मिली उस किताब का नाम हम सब जानते हैं तौरात कहलाती है, ओल्ड टेस्टामेंट। पूरे का पूरा जो यहूदियों के पास इस वक्त है, तो ये उनको अल्लाह की तरफ से दिया गया। और इंशाल्लाह ये जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़ा है, ये हमने पढ़ा, रफली पढ़ा, मतलब उतना इसमें डिटेल्स मैंने नहीं रखी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने बहुत भी और भी पढ़ा है। तो छोटा-सा हल्का-सा जो आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो वहां तक तो हमने लिया है। पूरा ज्यादा अगर इसको खींच लेते तो, चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो बड़ी लंबी किताबें लिखी हुई है, और इस पर तो काफी ज्यादा मतलब टाइम भी इंसान ले सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके मजमून के एतबार से आपको थोड़ा सा इसकी जो कुछ अहम बातें हैं कि किस तरह से उसकी जिंदगी में कौन कौन से वाक़ात हुए, और वो सारी चीजें जो है कोशिश की हमने कि इसमें हम पढ़ें। और इसके अलावा भी आप मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप तफासिर से इस्तिफादा कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा इंशाल्लाह। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अभी 5 मिनट हमारे पास है, तो उसमें आपके क्वेश्चन में लूंगा और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे।